अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, फोर्ब्स की 2025 की एक नई आलमी रैंकिंग जारी हुई है, जिसके मुताबिक जो ग्लोबल पावर्स हैं उनकी जो है फहरिस्त बंदी की गई है। टॉप 10 ग्लोबल पावर्स के अंदर हैरान कुन तौर पर जो है इंडिया, जो भारत, उसका नाम शामिल नहीं है। वो भारत, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके अंदर जो हिंदुत्व रजीम है समझती है कि हमारा राइट है एक्सपेंशनिज्म, हमारा राइट है सेटलर कॉलोनियलिज्म। वो इस वजह से चूंकि हम जो है वो रीजनल हेजीमॉन है, चूंकि बाय बर्थ हमारा जो है हिंदुत्व हमें यह अख्तियार देता है कि जी हमें हिंदुइज्म को आगे परवान चढ़ाना है, जो हमारा रेडिकल हिंदुइज्म है। चूंकि मैं हमेशा ये बात करती हूँ, हिंदुत्व और हिंदुइज्म जो है इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरीके से जायनिज्म का, जुडाइज्म का जो आपस में किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों वायलेंट फंडामेंटलिस्ट जो है रोग आइडियोलॉजीज हैं, जिनका मकसद सिर्फ इंसानियत को जो है वो उनका जो अमन है और इंसानियत का जो पैगाम है, जो इंसानियत का जो बेसिक पैगाम है, उसको सबोताज करके और अपनी जो है एक जाबिराना, एक आमराना किस्म की एक सेटलर रजीम कायम करना, ये इन दोनों की बेसिक फिलॉसफी, बेसिक आइडियोलॉजी है। अब जबकि भारत का नाम टॉप 10 ग्लोबल पावर्स में शामिल नहीं है, तो वो कौन कौन से अवामिल हो सकते हैं कि जिसकी वजह से भारत एक ग्लोबल पावर नहीं बन सका। हालांकि इकोनॉमिकली दे आर डूइंग वेल, उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि पॉलिटिकल कनेक्शंस भी इंडिया के दुनिया भर के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि यहूदियों के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो ऐसी क्या वजह हो सकती है? हम देखते हैं कि एक जानिब उसका एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर की फॉर्म में मौजूद है, जहाँ पर वर्स्ट एक्सेसेस ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, वहाँ पर ग्रेव वायलेशंस हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर को मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ पर पूरी दुनिया का जो लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर के मुंह पे एक तमाचा मारा जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर इंसानियत और उसका तजलील की जा रही है। तो जब ऐसी एक रिजीम होगी, जो रोग रिजीम होगी, जिसके दुनिया के साथ साथ जो रीजनल नेबर्स हैं उसके साथ भी ताल्लुकात आखिरी नैच पर पहुंच चुके होंगे, और जो रीजनल कंट्रीज हैं व्हाई दे हेट इंडिया, चूंकि उसकी वजह भी यही है कि आप वो रीजनल ठेकेदार, एक हेजीमोन, एक एक्सपेंशनिस्ट मुल्क बनने के चक्कर के अंदर वो वही वाला मॉडल, जो सेटलर कॉलोनियल मॉडल उन्होंने IIOJK के अंदर इंप्लीमेंट किया, वो रीजन के अंदर बाकी कंट्रीज के अंदर भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो क्या आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से जो इंडियन डिप्लोमेसी है उसका फ़ायदा, उसके जो ये लूप होल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हमें मॉरल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट से ज़्यादा बढ़कर आगे जाकर जो है कश्मीरीज़ की हेल्प करनी चाहिए? चूँकि हमारा एक गैर मुतज़लज़ल एक हमारा कंसेंसस है कि हमने कश्मीरियों के साथ खड़े रहना है। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नजीबुल गफूर खान साहब, आप मीडिया हेड हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन सेल के। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जब भी इसके हवाले से जो है कोई बात होती है, ये इसकी आवाज़, कश्मीरियों की आवाज़ उठाई जाती है मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कन्वेंशंस के ऊपर, आलमी फोरम्स के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान के अपने मसाइल कम हैं, यहाँ पर आपके इशूज़ हैं, सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, ये इकॉनमी के चैलेंजेस है, आप कश्मीरियों की बात क्यों कर रहे हैं? क्या कश्मीरियों की बात करना ये एक डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है ये किस वजह से प्रिवेल कर रहा है? थैंक यू। पहली बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर और कश्मीर पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है, और पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर का जो रिश्ता है फितरी है। पाकिस्तान के अंदर जो आपको के नज़र आ रहा है वो कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी बातों के होते हुए जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, और शहरक वो होती है जिसके बगैर किसी भी वजूद का सलामत रहना मुमकिन नहीं होता। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान का जो फितरी ताल्लुक़ है उसकी वजह से पाकिस्तान के अपने जितने अंदरूनी मसाइल हों, पाकिस्तान ने हर फोरम पे कश्मीरियों की आवाज़ को रेज़ किया, पाकिस्तान ने कश्मीरियों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सफारती मदद की, और पाकिस्तान ने सियासी, सफारती, अखलाकी मदद के अलावा उनकी अपनी माशियत के प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आज भी आप देखें कि रियासत जम्मू कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये जो ख़ित्ता है, इसके अंदर कश्मीरियों को उनके जो माशी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी पाकिस्तान अपनी बसात से बढ़कर उनकी सपोर्ट कर रहा है। अभी भी मैं रिसेंट एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट देख रही थी कि PMAJK अनवारुल हक साहब कह रहे थे कि जो हमारा रिलेशनशिप है पाकिस्तान का वो दैट्स बेस्ड ऑन फेथ बेस्ड रिलेशनशिप, कि पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों का जो एक अटूट अंग का रिश्ता है वो इस वजह से है चूँकि हम ना सिर्फ कल्चरली और हम एथनिकली और इसके अलावा जोग्राफिकली इंटरकनेक्टेड है, साथ साथ हमारा फेथ का ताल्लुक है। ये वाला बॉन्ड तो कोई भी दुनिया की ताकत ब्रेक नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसी बात है। आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का बेस कैंप है,
اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر یہ جو بات کر رہے ہیں فیتھ کا رشتہ اور نظریے کا رشتہ, وہ صرف آزاد کشمیر کی لوگوں کی طرف سے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی آواز ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ ہر فورم پہ اس بات کا کھلے دل سے اعتراف کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ایک فطری تعلق ہے, وہ نظریے کا تعلق ہے, وہ عقیدے کا تعلق ہے. اور یہ جو نظریے کے تعلق, عقیدے کے تعلق اور فطری تعلق ہوتے ہیں, وہ دنیا کی کوئی طاقت نہ ظلم سے کنٹرول کر سکتی, نہ جبر سے ختم کر سکتی, اور نہ کسی اور طریقے سے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایک جانب سکھ کمیونٹی سراپا احتجاج, ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر دنیا بھر کے اندر سکھ کمیونٹی نے پروٹیسٹ کیے. آپ منی پور کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے کرسچن مائنورٹی کے خلاف انڈین ریاست, ہندوتوا ریاست جو ہے وہ سرگرم عمل ہے, ان کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں دوسری جانب ماؤسٹ انسرجنسی انڈیا کے اندر جس کا پریویل کر رہی ہے, اس کے خلاف ہیوی اسٹیٹ آپریشن یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام کی تمام مائنورٹیز, دلت ہندوؤں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے, کسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے, مسلمانوں کے گھر کیسے مسمار کیے جاتے ہیں, کشمیریوں کا پوری دنیا کو معلوم ہے. تو یہ ایک ایسی ریاست جو ہے یہ کب تک سسٹین کر سکتی ہے؟ بالکل, وہ اپنے جو مودی کا ہندوتوا کا نظریہ ہے اور وہ جس پہ اس کا پرچار کر رہا ہے اور اس کو لے کے وہ پھیل رہا ہے, وہ کشمیریوں کے ساتھ تو ہو رہا ہے. کشمیری اس کو برداشت بھی کر رہے ہیں, کشمیری اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں, کشمیری اس کی فورسز کے سامنے مقابلہ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی جو اس کے اندر اس کی ریاستیں ہیں اس کے اندر بھی وہ اس قسم کے ایکسٹریمزم کو وہ جو پروموٹ کر رہا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ انشاءاللہ جو ہندوستان اور بھارت ہے یہ پاش ہونے والا ہے, اور وہ اپنے ہی لوگوں کی وجہ سے پاش ہوگا. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر کے علاوہ وہاں پر جو کتنی ریاستیں جن کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, تو وہ وقت دور نہیں جب اس کے اپنے ہندوتوا کے یہ جو نظریے کی وجہ سے یہ پاش ہوگا, اور وہ وقت دور نہیں ہے. اچھا, ایک اور بھی بڑی اہم ترین نقطہ ہے, جب ہم نے کشمیر کا مقدمہ, چونکہ پاکستان نے ہمیشہ پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل فورمز ہوں, ڈپلومیٹک فورمز ہوں, ہر جگہ کے اوپر جو ہے کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے, وہ آگے بھی لڑتا رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مقدمہ لڑنے کے لیے, چونکہ ہمیں اپنا جو آزاد جموں کشمیر ہے اس کو ایک رائٹس بیسڈ ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے پروجیکٹ بھی کرنا ہے, کیا اسی سمت میں ہم آگے جا رہے ہیں؟ انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر اور آزاد جموں کشمیر کے اندر آپ اگر موازنہ کریں, آپ کو کیا چیز نظر آتی ہے؟ بالکل, پاکستان نے ہر موقع پر ریاست جموں کشمیر کو ایک ماڈل سٹیٹ کے طور پر بنایا. آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ ایک پراپر اس کے اندر نظام حکومت ہے. وہاں پہ صدر ریاست اپنے وزیر اعظم ہے, الیکشنز کے ذریعے وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے, لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. جبکہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں پر تو ایک دلی کی طرف سے بنا کے ایک ان کو دے دیا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں. ریاست آزاد جموں کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا موازنہ کسی بھی طور درست نہیں. وہاں پر جو قابض 10 لاکھ فورسز ہیں وہ اس کی قابض فورسز ہیں, جبکہ آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان آرمی ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی محافظ فورس ہے. وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستانی فورسز ہیں وہ کشمیریوں کو کل کر رہی ہیں, وہ کشمیریوں کو ٹارچر کر رہی ہیں, وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہی ہیں, وہ کشمیریوں کے اوپر جبر کر رہی ہیں. آزاد جموں کشمیر کی میں پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ کشمیریوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں. آپ لیپا کے اندر جا کے دیکھیں, آپ نیلم ویلی کے اندر جا کے دیکھیں, آپ راولا کوٹ کے اندر جا کے دیکھیں, جو کنٹرول لائن کے ساتھ والے ایریاز ہیں وہاں پر پاکستان کی جو آرمی ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, وہ ان کی تعمیر و ترقی کر رہی ہے, اور ان کے جو اور بھی جو ان کے جو حقوق ہیں وہ اس کے لیے وہ سٹرگل کر رہی ہے, ان کی محافظ ہے. تو میرے خیال میں یہ کمپیریزن کسی بھی طور پر جائز نہیں. اور دوسری بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہمیں ہماری یوتھ کو یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کو اور حقیقت کو وہ اس کا موازنہ کریں. مقبوضہ کشمیر میں AI جنریٹڈ پکچرز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے, اور ہماری یوتھ بغیر اس کو دیکھے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا, یہ بھی بڑا اہم ترین نقطہ ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ آرگینک نہیں ہوتا. جیسے کہ ڈس انفو لیب جو ہے اس نے کس طریقے سے بڑے خوفناک حقائق بے نقاب کیے کہ 15 سال تک انڈین فیک نیوز مشینری پوری کی پوری جو ہے ڈس انفارمیشن مشینری وہ پاکستان کے خلاف متحرک رہتی ہے, اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا کے اندر ایک فیک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ یہاں پر بالکل نارملسی ہے, یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی ریاستی جبر نہیں ہے, یہاں پر حالات بالکل معمول کے مطابق ہے, بلکہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک فیک منترا بھی بیچا گیا دنیا کے سامنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کے جو یہ خطرناک ترین پروپیگنڈا انفارمیشنز ہوتے ہیں, آپریشن باقاعدہ ہوتے ہیں, پراپر وارفیئر جو چل رہی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہے. یوتھ آپ کو پتہ ہے کسی بھی قوم کی ہوپ ہوتے ہیں,
اور ہماری جو یوتھ ہے وہ بڑی ٹیلنٹڈ بھی ہے. صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو رائٹ سمت جو وہ بتانی ہے. جموں کشمیر لبریشن سیل جس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, ہم نے یہ اس پہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. ہم اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ حقیقت اور پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو دیکھیں, اس کو مانیٹر کریں. دوسری بات میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ آزاد کشمیر کی جو لوگ بات کر رہے ہیں, آزاد کشمیر کا ایک پراپر سیٹ اپ چل رہا ہے. وہاں پہ آزاد کشمیر کا اپنا جھنڈا ہے, مقبوضہ کشمیر میں ترنگے لہرا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اپنی ہے, وہاں پہ ڈیسیجنس وہاں کی سپریم کورٹ لے کے آ رہی ہے. آزاد کشمیر میں پراپر الیکشنز ہو رہے ہیں, ہم اپنی ووٹ دے رہے ہیں, وہاں سے نمائندے چن کے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں خوشحالی ہے, تعمیر و ترقی کو آپ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر اتنا سا علاقہ ہے آزاد کشمیر کا, وہاں پہ 6 یونیورسٹیز چل رہی ہیں, 4 میڈیکل کالجز ہیں. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ریٹ ہے اس کو بھی دیکھیں. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی یوتھ کو یہ بتانا ہے کہ آپ حقائق کو سمجھیں. آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر اپنا جو زاویہ سیٹ نہ کریں, بلکہ اس کے اندر جائیں, آزاد کشمیر کی حقیقت کو چیک کریں. آزاد کشمیر کے ٹور, میں نے آزاد کشمیر کے اندر ایک گھر کو دیکھا ہے جو 2-3 کلومیٹر دور ہیں, وہاں پر بھی بجلی کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو ایسے تو کمپیریزن نہیں ہے. یوتھ کو ہم نے سیٹ کرنا ہے, یوتھ کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اس کو یہ بتانا ہے کہ وہ ان پروپیگنڈے سے نکل کر اپنی جو حقیقت ہے اس کو لے کر دنیا کے سامنے آئیں. اور الیکٹریسٹی کی جو آپ نے بات کہی ہے نا, ایون آج بھی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں ایک پروٹیسٹ ہوا ہے کہ جس کے اندر الیکٹریسٹی جو ہے ان کو, بلکہ بیسک ان کی نیسیسٹی بجلی نہیں دی جا رہی, چونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایک قابض فوج ہے, وہ ان کو پنش کر رہی ہے. یہ پنش کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ ملازمتیں ان سے نکال دو, آپ بجلی پانی بند کر دو, آپ زمینیں چھین لو, آپ ان کو جو ہے وہاں سے بے دخل کر دو. پنش کرنے کے طریقے. ایون کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ پورے انڈیا کی میجورٹی ریاستوں کو وہاں سے بجلی سپلائی ہوتی ہے, وہاں بجلی بنتی ہے, مگر وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے 35% بجلی بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آزاد کشمیر کے کسی گاؤں کے اندر آپ جا کے دیکھیں, آزاد کشمیر میں بجلی پراپر ہے, اور ایک گھر کے لیے 10 پولز لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کشمیر کو ماڈل اسٹیٹ کے طور پر ریپرزینٹ کر رہا ہے. پاکستان کے کسی صوبے کے اندر 3 روپے یونٹ بجلی نہیں ہے, لیکن ہمارے آزاد کشمیر کے اندر 3 روپے یونٹ بجلی مل رہی ہے. اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو تعمیر تو ترقی کا وہ جو پرسنٹیج ہے وہ پاکستان کے سارے صوبوں سے زیادہ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان نے ہر موقع پہ کشمیریوں کی آواز کو نہ صرف ریز کیا, بلکہ ان کے تعمیر و ترقی کی بھی بڑے زور و شور سے بات کی. اور کشمیری قوم پاکستان کو سلیوٹ کرتی ہے, پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ سپہ سالار کا دورہ ہے مظفر آباد بھی, اس کی بازگشت, اس کی گونج جو ہے وہ کیسے ایل او سی کی اس پار بھی جو ہے وہاں پہ گرج اس کی سنائی دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم نے کشمیر کے اوپر 3 جنگیں لڑی, مزید جتنی مرضی جنگیں بھی لڑنی پڑے وہ ہم لڑیں گے, ہم ہر وقت تیار ہیں اس کے لیے. کیا لگتا ہے کہ یہ کشمیریوں کو کیا میسج گیا ہے؟ بہت حوصلے اور عزم کا میسج تھا مقبوضہ کشمیر کے ان کشمیریوں کو جو آج بھی پاکستان کا پرچم اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. جب ان کو سپہ سالار کا تحریک آزادی کے بیس کیمپ مظفر آباد میں بیٹھ کر, وہاں پر اپنے جو لوکلز تھے ان کے پاس بیٹھ کر انہوں نے جب ان کو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ ہم نے 3 جنگیں نہیں, آپ کے لیے 10 جنگیں بھی لڑنی پڑے تو لڑیں گے, اس سے ایک تو ہندوستان کے عوانوں کے اندر تھرتھلی مچی, اور ان کی جو خام خیالی تھی کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں, اس کا اعتراف ہوا کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں اتنی کمزور نہیں ہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ 10 جنگوں کے لیے بھی تیار ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میسج سے مقبوضہ کشمیر کے جو آزادی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو بڑا حوصلہ گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپہ سالار جو ہے انہوں نے پوری کشمیری قوم کو ایک نیا عزم, نیا حوصلہ دیا, اور انشاءاللہ اس حوصلے اور عزم کو بھارتی فورسز اپنے ظلم اور جبر سے نہ دبا سکتی ہیں اور نہ اس کو ختم کر سکتی ہیں. کشمیری جو ہے وہ اپنی آزادی کی اسٹرگل کرتے رہیں گے, اور ان کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کوئی کمزور نہیں کر سکتا. وہ ہندوستان کی فورسز تو کیا چیز ہے. اچھا, اگر تھوڑا سا ہم آرمڈ ریزسٹنس کی بھی اگر بات کریں تو پتہ نہیں کیوں ہمارے ایک مجرمانہ سی جو اس قسم کی جو ہے ہمارے اوپر سوچ طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں جی آرم اسٹرگل نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی؟ آپ کو اقوام متحدہ کا آرٹیکل 51 رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس دیتا ہے کہ ایک غاصب فوج آپ کے اوپر آ کے قابض ہو گئی ہے تو آپ اس کے خلاف آرمڈ ریزسٹنس اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا جو کشمیری ہیں کہ اپنا یہ رائٹ استعمال کرتے ہوئے, چونکہ ان کی آرمڈ اسٹرگل کو بھارت دنیا کے سامنے ایک دہشت گردی کے طور پہ پورٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل بھی نہیں ہے. کشمیریوں کا یہ اختیار ہے, اور یہ دنیا کے سارے انٹرنیشنل لاز نے ان کو دیا ہے, یونائٹڈ نیشن نے ان کو دیا ہے, انٹرنیشنل جو چارٹرز نے ان کو دیا ہے, اور یہ رائٹ کشمیریوں نے پہلے بھی استعمال کیا. اور کشمیری جب بھی یہ دیکھیں گے
پاکستان صرف ان کی سیاسی اخلاقی سفارتی حمایت کرتا ہے، اور کشمیری اپنے رائٹ کے لیے جب بھی یہ محسوس کریں گے وہ ضرور اس ہتھیار کو بھی استعمال کریں گے اور وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج کے تسلط سے نکلنے لگتا ہے، ان کی گرپ کمزور ہونے لگتی ہے، ایک مسلح جدوجہد جو ہے کشمیر کے اندر سے جو اٹھتی ہے، اس کی ایک ویو نظر آتی ہے، تو فوراً ایک الزام جو ہے وہ پاکستان کی جانب لگایا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے یا اپنی سرزمین استعمال ہونے دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی مودی کا دورہ امریکہ دیکھا، جس کے اندر ٹرمپ کے سامنے بھی اس نے جو ہے پاکستان کے حوالے سے کچھ بیانات دلوانے کی ناکام کوشش بھی کی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت یہ جو عام ریزسٹنس ہے، اس وقت اگر یہ ایک ایسے میسو لیول کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ انڈیا کا تسلط بالکل اس کی گرپ ختم ہو جاتی ہے، تو پاکستان کے حوالے سے جو بیانیہ بنایا جائے گا، ہماری کیا اسٹریٹجی ہے؟ کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ ان کی اپنی اخلاقی، ان کی اپنی ذاتی تحریک ہے جو انہوں نے اپنے پیدائشی اور بنیادی حقوق خود ارادیت کے لیے سٹارٹ کی ہے۔ تو میرا خیال ہے ہندوستان جو بھی بیانیہ پروموٹ کرے گا اس کو پذیرائی نہیں ملے گی، اس لیے کہ یہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی تحریک ہے، اور رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کی جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے حق خود ارادیت کے لیے کوئی بھی اسٹرگل کر سکتے ہیں۔ نجیب الغفور صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک جانب کشمیری جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام، دوسری جانب غزہ کے عوام، پھر ایک جانب جو سکھ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، دوسری جانب جو منی پور کے کرسچن مائنورٹی ہے، انڈیا کے جو دلت ہیں، اس کے علاوہ جو مسلم مائنورٹیز ہیں جن کے گھر ڈیمالش کر دیے گئے، دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں بارڈر کے اوپر جو بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر سنگین ترین خلاف ورزیاں بنگلہ دیشی مائیگرنٹس کے خلاف جو ہو رہی ہیں، یہ تمام کی تمام جو ایکسیسز ہیں، اسٹیٹ ایکسیسز ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے رڈار پر بھی آئیں گی، اور انڈیا کے ساتھ جو ممالک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا انڈیا کو اپنا دوست ملک قرار دیتے ہیں، وہ ضرور اپنے ڈیسیژن کے اوپر، اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں گے۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔